प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हमारा 22nd सेशन है माशाल्लाह। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हम मुसलमानों के लिए बड़ा बहार का महीना होता है। सर्दियों के जितने भी महीने होते हैं, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रोजे रखे जा सकते हैं, रातें लंबी होती हैं जिसमें कि इबादत की जा सकती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के बारे में चल रहा था, तो आज हमने अल्लामा इकबाल का एक शेर आपके लिए मुंतखब किया है, क्योंकि आज का सेशन जो है वो इसी के ऊपर है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। कि जब जब हमने कुरान पाक को छोड़ा, इस उम्मत ने, इस मिल्लत ने, तो इसके ऊपर जो है वो जवाल आया, ये हमेशा पीछे चले गए। और जब कुरान को पकड़ा, कुरान के ऊपर अमल किया, तो ये लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। दो इम्पॉर्टेंट लेसन गौहर भाई के सेशन से। पहली बात यह है कि मेहनत की अजमत। तो बच्चों, मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा करनी है ज़िंदगी के अंदर और हर मैदान में, वो आपके तालीम का मैदान हो या हमारा दीन का मैदान हो, दोनों के अंदर बेहद मेहनत करनी है। और दूसरी चीज़ जिसके अंदर जो कि आज हमने सीखी, वो ये था कि जो है हमें अपने तरीकों के ऊपर चलना है। इंटरफेथ जो हमारा है, एक दूसरे का एहतराम, एहतराम अपनी जगह, लोगों के साथ जो है वो अच्छा बर्ताव, लोगों का ख्याल रखना, जो किसी भी मजहब का, मिल्लत का हो, और एहसास हमदर्दी, ये रहेगा। लेकिन तरीका हम वही अपनाएंगे जो कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, हम उसके ऊपर रहेंगे। इसके साथ ही बच्चों, आज की तफसील के अंदर जाते हैं। पहले हम मुख्तसर दोहराई करेंगे और उसके बाद बात करेंगे बहुत ज़्यादा नेमतों की कदर के ऊपर, और इस बात पे कि बच्चों, हजरत अम्बिया कराम जो हैं, इनकी मोहब्बत ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी जो सिलसिले में हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी भी सुनेंगे गौहर भाई से, और फिर उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और फिर हम ये समझेंगे कि कुरान कामयाबी का जरिया कैसा है, जो कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से ही इसको आगे लेके चलेंगे। तो इसमें जो है वो शामिल रहिएगा। आज हम ये सीखेंगे कि कामयाबी कुरान के जरिए कैसे आती है। तो बच्चों, हमने जो अच्छी आदतें सीख ली अब तक, सुन्नतें सीख ली, वो और जो दुआएं सीख ली, उसके ऊपर बात हो रही है। तो दुआओं में सबसे पहले इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 3 मरतबा, 100 मरतबा पहला कलमा पढ़ना, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, और हर नमाज के बाद और सोते वक्त तस्बीहात फातिमी और अस्तगफार 100 मरतबा। तो ये इसके ऊपर बात चलती आ रही है, हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आप में से कौन से बच्चे इसके ऊपर जो है अमल कर रहे हैं। दरूद शरीफ 100 मरतबा कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। आज के प्रोग्राम में बच्चों ने बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ की तादाद भी शेयर की, और माशाल्लाह तबारक अल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत में बहुत ज़्यादा जो है हमें अशार भी जो है वो वसूल हुए। तो हम इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर भी बात करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। पिछले हफ्ते बच्चों, हमने सीखा था कि दिन में जब कभी भी याद आ जाए, अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए बेहतरीन मुसलमान होने की हमने दुआ करनी है। हमने बेहतरीन मुसलमान होने की दुआ करनी है कि हम सब के सब इस्लाम पे पूरे के पूरे आ जाएं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने दुआ शुरू की, इसके बारे में अगर आप हैंड रेस कर लें तो हमें समझ में आ जाएगी कि कितने बच्चों ने ये दुआ शुरू की। और अगर नहीं की तो फिर इस हफ्ते से शुरू कर लीजिए, अगले हफ्ते हम दोबारा ये पूछेंगे। लेकिन अभी वो बच्चे अगर हैंड रेस कर लें जो कि ये दुआ मांगना शुरू कर चुके हैं। शाबाश, हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चों ने जो हैंड रेस करना शुरू कर दिए। तो जो बच्चे अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला मजीद तौफीकात से नवाजे, और जो बच्चे अमल नहीं कर पाए, तो मकसद ही यही होता है दोहराई का कि उन बच्चों की जिंदगी में भी और हम सब की जिंदगी में वो अमाल आ जाएं जिसके ऊपर अभी तक हम नहीं आ सके। फिर प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे अच्छी हैबिट्स की, अच्छे आदतों की। तो हर काम से पहले खैर, अल्लाह से खैर की दुआ करना है, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम पढ़ लेना है, तोहफे देना एक दूसरे को, सलाम की आदत डालना, सुन्नत तरीके के मुताबिक रोजाना के काम करने हैं। जानवर अल्लाह की मखलूक हैं, पौधे अल्लाह की मखलूक हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। और जैसे भी हमने कहा कि हमारे जो आस पास वो लोग हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं, उनका भी हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनके साथ बहुत ज़्यादा एहतराम और मोहब्बत और मुरव्वत का मामला करना है, क्योंकि इसी से जो है वो दिल मुतासिर होते हैं, और फिर जो है लोग सीख सकेंगे कि हमारा दीन कैसा है, और हमारे दीन के ऊपर आने में उनको आसानी होगी। अपने दोस्तों में आसपास कोई भी अगर कमज़ोर हो, तो प्यारे बच्चों, उनका आप ख्याल रखेंगे, उनकी मदद करेंगे। सबसे अच्छे तरीके से मिलना है, खलूस के साथ मिलना है, खुश अखलाकी के साथ मिलना है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि इससे तकब्बुर पैदा होता है। और अब तक हमने जितने अम्बिया कराम के वाक़यात सुने, उनमें तकब्बुर का बार बार तस्करा आता रहा है बच्चों। और आज सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी के अंदर भी आप सुनेंगे कि उस वक्त के बादशाह का तकब्बुर जो है फिर वो किस तरह से
خاک میں ملا. تو تکبر کرنے سے اللہ تعالیٰ بچوں ناراض ہوتے ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی زندگی کے اندر یہ ہیبٹ لانی ہے کہ کسی چیز کے اوپر تکبر یا غرور میں شامل نہ ہوں یا اس کے اوپر نہ آ سکیں. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ یہ سیشن 14 سال سے کم عمر کے بچوں کا ہے تو والدین سے گزارش ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں آپ کی نگرانی میں ہونے چاہیے تاکہ بچے حفاظت کے ساتھ رہیں. اس کے بعد چونکہ پچھلے پروگرام میں بچوں ہم لوگ بات کر رہے تھے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا تعارف اور بچوں کے نام ایک پیغام، تو آج ہمیں کچھ میسیجز جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں جو کہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہوئی ہے، جو بچوں نے ہم سے نعتیں شیئر کی ہیں، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو علی احمد جن کی عمر 13 سال ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ 2 شعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیئر کیا اور ساتھ میں شاعر کا نام بھی لکھا ہے. شاباش. دیکھیں بچوں، جب آپ جو ہے وہ ادب کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اور خصوصی طور پہ وہ لٹریچر، وہ ادب جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یا جو کہ پازیٹیو لٹریچر ہے، تو یہ آپ کو زندگی میں بہت آگے لے کے جائے گا. اور ابھی ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے کہ تمام اکابرین جو ہیں دنیا میں، وہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی حد تک لٹریچر سے منسلک رہے. کوئی ان میں سے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر لکھا کرتے تھے، کچھ جو ہے ان کے کچھ نے جو ہے وہ اچھی کتابیں لکھی جو کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے کام آئیں، جو کہ اخلاقیات کے اوپر تھیں، مذہب کے اوپر تھیں، یا جو ہے ایسی چیزوں کے اوپر تھی جس سے انسانیت کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اسی طرح سے ماہر القادری مولانا کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کلام شیئر کیا ماریہ سمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے الطاف حسین حالی، جو کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مشاہرین میں سے ہیں، بڑوں میں سے ہیں، ان کی ایک بہت خوبصورت نعت جو ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. ابھی بچوں ہم کو بتا رہے تھے نا کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان میں سے اکثر کا ذوق یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لٹریچر یا ادب کے اوپر جو لکھتے تھے. اور مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں، ان کا نام تو بہت بڑا ہے، جو کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لکھا، اور ان کی بہت زیادہ تحریر جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ فاطمہ شہزاد نے کچھ اشعار شیئر کیے، اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہیں. لیکن فاطمہ شہزاد اور باقی بچوں کے لیے بھی ہم چھوٹا سا ہوم ورک یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اس کا شعر، آخری شعر جو ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں باب جبریل میرا پتہ ہے. یہ باب جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر اگر ہمیں بچے اگلے ہفتے لکھ کے بھیجیں تو ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے، کیونکہ یہ اس کے جو ہے نسبت ایک چیز سے ہے، اور وہ ہم چونکہ ایک بچے نے شیئر کیا تو ہم کوشش کریں گے کہ پھر باقی بچوں کی نالج میں بھی آ سکے کہ باب جبرائیل کیا چیز ہے. تو اس کے اوپر ہمیں لکھ کے بھیجیے گا، یہ آپ کے ہوم ورک ہے، اور اگلے ہفتے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے بعد ہمیں قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صحابہ میں سے تھے، ان کے بارے میں لکھ کے بھیجا ہے. اور یہ علماء کرام اس کے بارے میں بچوں کہتے ہیں کہ یہ جو قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، یہ بہت زیادہ اپنے مقام میں پہنچا ہوا ہے. یعنی کہ اس کے جو اشعار ہیں، یہ نعت کے اگر اشعار میں ان کو رکھا جائے تو یہ سب سے بھاری ہیں، سب سے قیمتی اشعار ہیں. اور اسی لیے ہم نے یہاں پہ سائڈ پہ ان کو لکھ بھی دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے خوبصورت ہیں جن کو کبھی بھی کسی انسانی آنکھ نے دیکھا ہوگا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاء، اور آج تک جتنے بچے پیدا ہوئے آپ سب سے زیادہ حسین ہیں. خُلِقَتْ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا، ہر چیز سے جو ہے وہ باکمال رکھا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقَتْ كَمَا تَشَاءُ، ایسے پیدا کیا جیسے بس آپ فرماتے جا رہے تھے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، تو وہ آپ ایسے تھے. یہ ایک استعارہ ہے، یعنی کہ یہ ایک طرح سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کا حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کے جو کمالات ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے. بہت خوبصورت. اور یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا نام بھی ہے، حضرت حسان بن ثابت. جیسا کہ بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جو جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ لٹریچر، اور پھر اس کے اندر بھی جو اسلامک لٹریچر ہے اس سے منسلک رہے ہیں. وہ شعر و شاعری بھی ہو سکتی ہے، وہ اور طرح کی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، تفاسیر ہو سکتی ہیں، یا دوسرے معاملات جو کہ اسلام کے متعلق، دین کے متعلق، یا اوور آل ہمارے کائنات کی بہتری کے لیے چیزیں ہیں ان کے اوپر لکھا کرتے تھے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ سب کے سب بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لٹریچر سے آپ لوگوں کا شوق پیدا ہو، آپ کے اندر لکھنے کی اور بیان کی جو ہے وہ صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے. اس کے بعد ایک بچے نے ہم سے آج بھی شیئر کیا، جو کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ہم نے خطاب جوانان اسلام آپ سے بات ہوئی تھی 2 ہفتے پہلے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل میں لکھ کے بتایا کہ جو ہمارے
بزرگوں کی اچھی باتیں تھیں وہ ہم نے چونکہ چھوڑ دیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے آج ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے۔ اور پیارے بچوں، بزرگوں کی اچھی باتوں میں ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ قرآن پاک انہوں نے بڑا مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جو کہ آج کا ہمارا سینٹرل آئیڈیا بھی ہے، اور اس پہ بات کرتے چلے جائیں گے، خصوصی طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد۔ پیارے بچوں، نعمتوں کی قدر، یہ ہم نے کچھ ہفتوں سے پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ نعمتوں کی آپ قدر کریں گے۔ اس میں بات اب تک ہو چکی ہے کہ کھانا ضائع نہیں کریں گے، اور کھانا اگر کوئی گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے صاف کر لیں گے، پلیٹ میں اتنا لیں گے جتنے کی ضرورت ہے، اور حرص نہیں کریں گے کہ ایک دم سے پلیٹ بھر لی ہم نے اور وہ پھر ہم سے کھایا نہ جائے اور وہ کھانا ضائع ہو جائے، تو اتنا ہی پلیٹ میں لینا ہے جتنا ہم کھا سکیں۔ اسی سلسلے میں بچوں ایک مزید ہم بات ایڈ کرتے ہیں جو کہ نعمتوں کے اوپر ہے کہ نعمتوں کی قدر کریں، وہ یہ ہے کہ پانی بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ وضو اور غسل جو کہ عبادت کے اندر ہے، زمرے میں آتا ہے، عبادت کا حصہ ہے، اس میں بھی پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا بچوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے وضو کرتے تھے وہ ایک مد، تقریباً کوئی 1 لیٹر سے کافی کم، یعنی کہ 750 ml کے قریب، ملی لیٹر کے قریب پانی ہوتا تھا، اسی میں وضو جو ہے آرام سے ہو جاتا ہے۔ پانی کب ضائع ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم دانت صاف کرتے وقت ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں یا مسواک کر رہے ہیں اور مسلسل نل یا ٹوٹی جو ہے وہ چل رہی ہے، نہاتے ہوئے بے تحاشا پانی کا استعمال کرنا، وضو کے وقت نل کا کھلا چھوڑ دینا، اور اپنے جب ہم منہ دھو رہے ہوتے ہیں یا بازو دھو رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ وقت لگتا ہے جس میں پانی کافی ضائع ہوتا ہے، تو اس سے بچوں اجتناب کیجیے۔ گاڑی دھوتے وقت بے تحاشا پانی استعمال کرتے ہیں لوگ، پانی جو ہے وہ گلیوں میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے جس سے اور طرح کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت، تو یہ کچھ انسٹانسز تھے، کچھ وہ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی کہ اس وقت پانی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ سے استدعا یہ ہے کہ بچوں جب بھی پانی کے لیے کوئی بھی نل، ٹیپ، ٹوٹی کھولیں تو اس کے اندر آپ کو جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پانی کم سے کم جو ہے وہ استعمال ہو اور ضائع ہونے سے بچ سکے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پہ عمل کیجیے گا، اور اگلے ہفتے میں لکھ کے بھی بھیجیے گا کہ ہمارے گھروں کے آس پاس یا ہمارے گھر کے اندر پانی کہاں ضائع ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس بات پہ آپ نے لکھنا ہے، اور پھر یہ بھی لکھ کے بھیجنا ہے کہ کس طرح اپنے گھر کے آس پاس پانی کے ضائع ہونے کو روک سکتے ہیں۔ تو آپ کی 2 اسائنمنٹس ہو گئیں، ایک باب جبرائیل کے متعلق لکھ کے بھیجنا اگر آپ کو انفارمیشن نہیں ہے، نیٹ پہ دیکھ لیجئے، بڑوں سے پوچھ لیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ پانی کے ضائع کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہم نے پچھلی سلائیڈ میں آپ سے شیئر کی، اور ساتھ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں اپنے جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کہاں کہاں پانی کو ضائع ہونے سے روک سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے اندر۔ وضو کا شوق کیسے پیدا کیا جائے، یہ ہمارا پچھلے ہفتوں سے شروع ہوا تھا جس کے اوپر کافی بات ہوئی۔ تو ایک بچے نے ہم سے شیئر کیا کہ وضو جو ہے وہ چابی ہے نماز کی، اور نماز چابی ہے جنت کی۔ تو بالکل درست فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ وضو جو ہے یہ چابی ہے نماز کی، اور جتنا اچھا وضو ہوگا اتنی ہی نماز اچھے طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد بچوں ابھی ہم دوبارہ گوہر بھائی کے پاس چلتے ہیں، ان سے سنتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، اور پھر اس کے بعد کوئی 2 سے 3 منٹ مزید ہم بات کریں گے اس کے اوپر واقعات، خصوصی طور پہ کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے اور عمل کرنے سے ہمیں کس طرح سے فائدہ ہوگا، کس طرح سے ہمیں جو ہے ترقی دنیا کی بھی اور آخرت کی نصیب ہوگی۔ تو وہ گوہر بھائی سے کہانی سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ بہت تکبر میں رہتا تھا، اس نے اپنا بہت بڑا محل بنایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اور باقی سب کو کہتا تھا کہ تم میری عبادت کرو، اور لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا ستارہ شہر بابل کے ایک کنارے سے نکلا ہے، اور نکل کے اس نے روشن ہونا شروع کیا ہے، اور روشن ہوتے ہوتے اتنا روشن ہوا کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند پڑ گئی، کم پڑ گئی، اور پورا آسمان اس ستارے کی روشنی سے روشن ہو گیا۔ شہر بابل اس کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل تھا۔ نمرود جب اٹھا تو وہ بہت پریشان ہوا کہ یہ کیسا عجیب سا خواب تھا۔ اس نے اپنے تمام نجومیوں کو بلایا اور تمام لوگوں کو بلایا جو کہ خواب کی تعبیر جانتے تھے، اور ان کو کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔
انہوں نے کچھ سوچا، نجومیوں نے اور خواب کی تعبیر بتانے والوں نے، اور سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ بڑا ہو کر تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا اور تمہاری حکمرانی کو ختم کر دے گا، تمہیں کوئی خدا ماننے والا نہیں ہوگا اس کے بعد۔ یہ سن کر نمرود بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ آج جتنے بھی آج تک بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں ان سب بچوں کو مار دو، اور جو بھی بچے پیدا ہوں گے آئندہ ان کو بھی مار دو۔ تو اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد نجوم نے بتایا کہ ایک خاص رات ہے، وہ آنے والی ہے، اس رات کو جو لوگ مل کے دعا کریں گے بچے کی اور ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ ہوگا جو کہ تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو نمرود نے کیا کیا کہ اس رات تمام لوگوں کو الگ کر دیا کہ کوئی لوگ بھی آپس میں نہ ملیں، سارے میاں بیوی بھی الگ الگ رہیں، کیونکہ جب میاں بیوی مل کے دعا مانگیں گے تو تب ان کو اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا کرنا تھا۔ تو اس نے مردوں کو ایک میدان میں بھیج دیا، عورتوں کو اپنے گھروں میں بند کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ نمرود خود بھی میدان میں چلا گیا۔ پھر کسی کام سے وہ آزر کے ساتھ، جو کہ اس کا ایک وزیر تھا، واپس اپنے محل میں آیا اور آ کر کسی کام سے جو کام تھا وہ کیا اور اس کے بعد سو گیا۔ آزر بھی محل میں ہی موجود تھا، اور وہیں پر آزر کی بھی کسی کام سے آ گئیں، اور جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو وہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا فرما دی۔ اور آزر کے بالکل اپنے گھر کے قریب ہی یہ ہوا۔ آزر نے اپنی جتنی بھی کوشش کرنا چاہی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لانا چاہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، تو اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو تو پتہ تھا کہ آزر کے نمرود جو ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا کسی بچے کو بھی، تو سب کو مار دیتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، چھپکے سے جا کر دور ایک غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے گئیں، اور غار میں جا کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا، اور وہاں پر ان کو چھوڑ کے تھوڑی دیر ان کے پاس رہیں، پھر واپس آ گئیں، اور اس کے بعد روزانہ انہوں نے یا کچھ عرصے بعد وہاں پر جاتی رہیں تاکہ نمرود سے بچے رہیں۔ وہ جب وہ وہاں پر جاتی تو وہ کیا دیکھتی کہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتی۔ وہ یہ دیکھتی کہ وہ غار روشن ہوئی بھی ہے، اور خود بخود اس کا پتھر سائڈ پر ہو جاتا ہے جب وہ وہاں سے واپس وہاں پر جاتی ہیں حضرت ابراہیم سے ملنے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت چھوٹے سے بچے تھے، وہ اپنی انگلیاں چوستے ہیں تو ایک انگلی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دودھ جاری کر دیتے ہیں، ایک انگلی سے میٹھا شہد خالص نکلتا ہے، اور ایک انگلی سے پانی نکلتا ہے۔ تو یہ دیکھ کے وہ بہت حیران پریشان رہ گئیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی مہینوں میں جو بچہ بڑا ہوتا ہے وہ ایک دن میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے جتنا بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ان کی نشوونما فرمائی اپنے خاص طریقے سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی وہی بچہ لگ رہا ہے کہ جو کہ نمرود کے تخت کو الٹے گا، اور جو کہ نمرود کے باطل خدا کو اور معبودوں کو توڑے گا۔ تو انہوں نے جا کے آزر کو بتایا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس طرح غار کے اندر موجود ہے۔ آزر کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ ان کا بچہ غار میں موجود ہے۔ انہوں نے آزر کو بتایا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جو کہ نمرود کی حکومت کو گرائے گا۔ یہ سن کر آزر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو تو میں مار دیتا ہوں کہ یہ میرے بادشاہ کی حکومت کو گرائے گا۔ اس کے بعد آزر نے کہا کہ مجھے اس بچے کے پاس لے جاؤ۔ تو جب وہ غار میں لے کر گئیں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ خود بخود پتھر جو ہے وہ سائڈ پہ اڑ کے سائڈ پہ ہو رہا ہے، اور غار کا منہ کھل گیا ہے۔ یہ دیکھ کے آزر بھی حیران پریشان رہ گیا کہ یہ تو بہت عجیب بچہ لگ رہا ہے، کہ اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا کچھ عجیب معاملہ ہے۔ پھر اس نے جا کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اتنی روشنی غار میں دیکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پیارے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا اتنا پیارا بنایا تھا کہ دیکھتے ہی وہ ان کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہ کر سکا، اور بہت زیادہ محبت کرنے لگ گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ نے آزر کے دل میں بھی ڈال دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ظلم سے بچا لیا،
اور بہترین طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ نمرود نے بہت کوشش کی کہ ہر بچے کو مروا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نمرود کی سلطنت کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بالکل حفاظت کے ساتھ رکھا۔ تو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی کہانی۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ اس سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ آپ کو بتائیں۔ جزاک اللہ بالخیر گوہر بھائی۔ تو بچوں آپ نے سنا آج کی کہانی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو پہلے ہم ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کچھ انفارمیشن، یہ جسٹ بس انفارمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو ان نبی کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن مل جائے، اور پھر ہم اس کی کہانی پہ مرکزی خیال کے اوپر آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ گور بھائی نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے تھے، اور پیارے بچوں بابل اس وقت اپنی تہذیب میں اتنے عروج پہ تھا کہ آج بھی بیبلون اور بیبلک جو سویلائزیشن ہے یہ مشہور ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے دنیا میں بہت بڑے بڑے ہوٹلز آج بھی ہیں جس کے اندر وہ اس کی تہذیب اور اس کی ثقافت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہ تشریف لائے تھے جو کہ اپنے آپ کے اندر ایک بہت تمدن میں، تہذیب کے اندر اور ایک سویلائزیشن کے اندر ایک بہت آگے کی جگہ تھی۔ اس کے بعد جب وہ آپ کو نبوت مل گئی تو پھر آپ نے فلسطین بھی ہجرت کی، جو کہ عراق سے فلسطین کافی دور ہے، اور پھر مصر تک آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ بچوں کم و بیش کوئی 1500 کلومیٹر ہے، اور دنیا کا کافی بڑا حصہ اس کے اندر آتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ میپ کے اندر دیکھیں تو یہ عراق ہے، اور یہاں سے لے کے اور پھر مصر تک، اور پھر اس ایریے میں آپ واپس آئے جہاں پہ کہ آپ نے زیادہ تر پھر اپنا وقت گزارا، اور پھر مکہ تشریف لے گئے جہاں پہ پھر آپ کی جو ہے وہ باقی بچے، اور پھر مکہ کا بیت اللہ شریف کا وجود میں آنا، وہ ساری کہانی ہم سنتے رہیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بچوں بہت ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اس کے اوپر ہم کچھ عرصے کرتے رہیں گے، کچھ ہفتے تک، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک تو قرآن پاک میں 69 ٹائمز آیا ہے، بار بار تذکرہ ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود شریف کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کو دے سکیں بچوں، اور یہ ہم چلتے رہیں گے۔ مکہ میں ہجرت ہوئی، اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر، اور پھر ہمارے جو حج کے ارکان ہیں، مناسک ہیں، ان کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کون کون سے واقعات منسلک ہیں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں بات کرتے چلے جائیں گے۔ پچھلے ہفتے بچوں آپ کو یاد ہے کہ گوہر بھائی نے بتایا تھا کہ ایک منجنیق یوز ہوتی تھی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو اس کی ہم آپ سے تصویر شیئر کریں کہ کچھ اس طرح کی ہوتی تھی، تو یہاں پہ پتھر ڈال کے اس کو جو ہے پھینکا جاتا تھا جو کہ دور چلا جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ بھڑکائی گئی، جب آگ کا ایک بہت جو ہے وہ الاؤ جلایا گیا، تو وہاں تک جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کیونکہ بہت زیادہ وہ بڑی آگ تھی۔ تو پھر آپ کو جو ہے اس طرح کی ایک مشین جو کہ زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اس سے اس آگ کے اندر ڈالا گیا تھا۔ تو یہ تو معلومات کی بات تھی جو کہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے۔ اب بچوں ہم بات کرتے ہیں سبق کے اوپر۔ اس میں سے کچھ اسباق بچوں ہم نے پچھلے ہفتے سنے تھے جو کہ بات نہیں ہو سکی تھی، کہ کائنات پہ غور و فکر کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور بچوں یہ وہ صفت ہے، یہ وہ کریکٹرسٹک ہے جس کے اوپر قرآن شریف ہمیں خود دعوت دیتا ہے کہ کائنات کے اوپر غور کرنا چاہیے، کہ یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، اوقات، یہ ٹائم، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کے پیدا کرنے کے پیچھے کیسی قدرت ہے۔ جتنا ہم غور کرتے چلے جائیں گے اللہ کے اوپر اتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور سچائی کی تلاش کرنی چاہیے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے حق بات بتائی ہے اس کی تلاش کرنی چاہیے، اور جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے، جو غلط ہے، اس سے دور ہونا چاہیے، جس کے اوپر دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے اور ہمیں باطل سے دور کر دے۔ تو بچوں دوسرا سبق ہمیں یہ ملا جو کہ پچھلے ہفتے میں ہم نے سنا تھا، کہ ہمیں سچائی کی تلاش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور پھر تیسری بات پہ اللہ پہ کامل بھروسہ، کہ سب کام کرنے والے اللہ ہی ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور لیکن ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، پھر آگ میں ڈالا گیا تب بھی جو ہے وہ ان کو یقین تھا کہ اللہ جو ہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی بے انتہا حفاظت بھی فرمائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب چیزوں سے ہجرت کر جانا، یعنی کہ اللہ کی خاطر اپنی جو چیزیں پسند ہیں وہ چھوڑ دیں۔ وہ کوئی ایک مکان بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، یا صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے کچھ حضرات نے
مکہ سے حبشہ بھی ہجرت کی تھی. اسی طرح سے سب سے اچھی ہجرت، سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اپنی بری چیزوں کو، اپنی جو عادتیں ہیں جو کہ پسندیدہ نہیں ہیں، ان سے نجات حاصل کر لی جائے. جیسے وقت کا ضائع کرنا، جس کے اوپر ہم بات کرتے چلے آئے ہیں. اور اللہ سے محبت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ جس کا حصول کرنا چاہیے، جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو بنیادی بات آج کی کہانی میں ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب تدبیروں کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. یعنی کہ ایک تدبیر جو ہے وہ دنیا جہان کرتی ہے پیارے بچوں، اور ایک تدبیر اللہ سے ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ کی تدبیر ہے یہ سب سے بڑی ہے. اور یہ بات واللہ خیر الماکرین یہ 2 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے. ایک مرتبہ تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے تو اس وقت سورہ آل عمران کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے. اور دوسری مرتبہ اس کا تذکرہ سورہ انفال میں آیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہترین مستحکم تدبیر کرنے والے ہیں. اب بچوں یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہیں گے جو کہ کرکس ہے آج کی کہانی کا، کہ یہ اللہ کی تدبیر کب شروع ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر کب عمل میں آتی ہے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک چیز بتائی ہوئی ہے جو کہ اسی سورہ مبارکہ میں سورہ انفال میں ہے. سورہ انفال کا مطلب ہوتا ہے بچوں جو مال غنیمت ملتا ہے، یعنی کہ کسی بھی فتح کے بعد، کسی بھی جو ہے وہ وکٹری کے بعد جو مال ملتا ہے جنگوں کے اندر، اس کو مال غنیمت کہتے تھے. تو اس سورہ کا نام بھی بڑا مبارک ہے. تو اسی کے اندر جب یہ آیت اگر ہم دیکھیں جو کہ 30th آیت ہے کہ اس میں اللہ کی تدبیر کا بتایا ہے. لیکن یہ تدبیر کیسے آئے گی، اس کا تذکرہ اس سے ایک سورت پہلے، ایک آیت پہلے ہے جو کہ 29ویں آیت ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے آپ ڈرتے رہیں، اللہ کا تقوی حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فیصلے کی چیز دیں گے جس سے گناہ بھی دور ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کرنے والے ہیں. تو بچوں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو تدبیر سب سے بڑی ہے، اور اس تدبیر کو لانے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے تقوی. اور تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی بتائے ہوئے تمام طریقے جو ہیں ان پہ عمل کیا جائے. جیسے سنتوں پہ عمل کیا جائے، نمازوں کے اوپر عمل کیا جائے، اذکار کے اوپر عمل کیا جائے، اور اپنی زندگی کے اندر وہ تمام عادتیں لائی جائیں جس کی وجہ سے جو ہے انسان اللہ سے نزدیک ہوتا ہے اور اللہ کے نافرمانیوں سے دور ہوتا ہے. تو دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں تقوی پیدا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر ہمارے ساتھ رہیں ہمیشہ. اس کے بعد جلدی سے ہم بچوں کا کام دیکھ لیتے ہیں. آج حلیمہ صدیقی کا کام ہمارے ساتھ شیئر ہوا. ماشاءاللہ ان کی تمام نمازیں اور سنتیں اور تسبیحات جو ہیں وہ پرفیکٹ جا رہی ہیں ہمیشہ کی طرح. عفیفہ صدیقی کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پرفیکٹ کام جا رہا ہے، جس میں انہوں نے ایک اور بات بھی ایڈ کی کہ 4 مرتبہ گھر سے باہر گئیں، جس میں سے 3 دن نکلنے کی دعا پڑی، 1 دن یاد نہیں رہی. تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ ان کو یاد رہے گی. یاسر صدیقی کا کام شیئر ہوا ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ ان کا بھی کام پرفیکٹ جا رہا ہے. اور اس فیملی کی طرف سے پچھلے ہفتے انہوں نے ہمیں بتایا تھا، پچھلے ہفتے جو کہ ہم نے کام شیئر نہیں کیا تھا، تو درود شریف ان کا تھا 1,99,600 اور اس دفعہ 1,50,000 ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک برکات عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فاطمہ ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے اور اس ہفتے ملا کے درود شریف کو 30,000 ہو گیا ہے. اور انہی کے چھوٹے بھائی محمد عمر ہیں جن کے درود شریف کی تعداد 1000 ہے. اور ان کے بھی جو ہے باقی ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں. ایک عشاء کی نماز ان سے قضا ہوئی تھی، تو بچے کوشش کریں کہ آپ کی نمازیں قضا نہ ہوں. اور فاطمہ ہیں ان کا کام بھی ہمارے ساتھ شیئر ہوا، جن کا پچھلے ہفتے کا بھی درود شریف ہے، اور اس ہفتے عمر کا جو ہے وہ 5000 کا درود شریف اور بھی آیا ہے. آخر میں صفوان محمود جن کے درود شریف ٹوٹل اب تک ربیع الثانی کا 93,000 ٹائم ہو گیا ہے، اور ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ صحیح جا رہے ہیں. نمازیں واجبات پڑھ رہے ہیں اور رات کو سورہ ملک بھی پڑھ رہے ہیں سونے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ مزید توفیقات سے نوازیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اب ہم عامر عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ پہلے 2 سیشنز کی ریویژن کروا دیں اور اس کے بعد جو ہے مزید بات کریں بڑے بچوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.